खड़ा है। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। दस्तखत करने का पता था, पैसा वसूल करने का पता था, मगर ये पता नहीं था अरबों और खरबों जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। जो पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ आएगा, भागने का भी रास्ता नहीं मिल सकेगा। जिस कॉन्फिडेंस से आज मरियम नवाज शरीफ ने 1000-1200 के मजमे को कोई 1,00,000-1.5 लाख बंदा समझ के खिताब किया, वो भी उनके कॉन्फिडेंस का इजहार होता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सूबाई वज़ीर बराए जेल खानाजात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। जो कमेटी बनाई गई है हुकूमत की जानिब से ब्रॉडशीट के मामले में 48 घंटों में वो लाहे अमल बताएगी, और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि NRO लेने और देने वाले दोनों के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात करेंगे। देखते हैं अब ये कमेटी क्या फाइंडिंग्स देती है और ये कैसे आगे लेकर चलती है हुकूमत इस मामले को। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के सामने PDM ने आज एहतजाज किया, जिससे मौलाना फजलुर रहमान मुखातिब हुए, मरियम नवाज़ साहिबा मुखातिब हुई, पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ और दीगर जमातों के जो रहनुमा हैं उन्होंने ख़िताब किया। निज़ामी साहब, बड़ा स्मूथ अराइवल भी हुआ और एग्ज़िट भी हुआ डिप्लोमेटिक इनक्लेव पे इस्लामाबाद में, कि किसी किस्म का कोई रोड़ा नहीं अटकाया गया। कारकुन आए, तकरीरें की रहनुमाओं ने और उसके बाद चले गए। क्रेडिट किसको जाता है? ये शेख रशीद साहब सुरखरू हुआ वज़ीर दाखिला के तौर पे कि उन्होंने, उनका एक फ़ायदा ये है कि उनके ज़िंदगी तो उन्होंने मौलाना टाइप के और जो इस तरह के लोग हैं उनके साथ गुजारी। ये उन सियासतदानों में से हैं जो बात कर सकते हैं। जिस तरह ब्रिगेडियर एजाज शाह थे, उन्होंने क्या बात कर रहे। तो मेरे ख्याल से मौलाना से उन्होंने कोई अंडरस्टैंडिंग लग रही थी कि भाई आप हमें ना छेड़ें, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। क्यों जी चौहान साहब, खैरियत से आप तो ये बताइए कि आप बताइए कि ये आज जो शो हुआ है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामी साहब, आज का जो शो हुआ है और 1,500 बंदों के ऊपर मुश्तमिल शो था। ड्रामा इतना किया हुआ था, वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ और प्लास्टिक का। तो सूरत हाल तो बिल्कुल वही थी। लेकिन मैं आज के इस शो के अंदर जो सबसे बड़ा ब्लंडर हस्ब साबिक महमूद खान अचकज़ई ने किया, और इसमें हल्ला शेरी मौलवी फजल रहमान साहब की भी थी, इसमें हल्ला शेरी बेगम सफदर रहमान साहिबा की भी थी, सारों की इसमें उनको हल्ला शेरी थी। उन्होंने आज रियासत के ख़िलाफ़ बगावत का ओपनली ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सीटियां बजाने से इनकलाब नहीं आएगा, आप फतवा दें मौलाना फजल रहमान साहब कि इस रियासत के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत का फतवा दें, और मार धाड़ की तरफ और जनाब इस किस्म की ताइफुल मलूकी की तरफ जो है वो लोगों को रग़बत दिलाने की कोशिश की। तो मैं बलोची गांधी अब्दुल समद अचकज़ई के बेटे महमूद खान अचकज़ई साहब कि जो आज़ाद पख्तूनिस्तान का नारा लगाते हैं, जो पूरी ज़िंदगी और जनाब NDS का और इंडियन रॉक का और गैर मुल्की ताकतों के एजेंडे पे काम करते रहे। इनके वालिद मोहतरम भी आपसे ज़्यादा सीनियर जर्नलिस्ट और कोई नहीं जानता कि इनके वालिद मोहतरम कांग्रेस के प्लेटफार्म से पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे, और वो लाहौर आके कहते रहे कि जनाब पंजाबी और लाहौरी जो है वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। तो उसको मैं ये मैसेज दूँगा, और उसके अलावा पूरी PDM को, कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एनफ इज़ एनफ। आप लोगों ने पाकिस्तान की रियासत की चूल्हे हिलाने की और पाकिस्तान की रियासती अदारों के ख़िलाफ़ जो ज़बान से और अमल से पिछले 6 महीनों में खसूसन जो आपने PDM के प्लेटफार्म से जितनी मार धाड़ और जुराइम आपने कर लिए, ये पूरी पाकिस्तानी कौम देख चुकी है। और उसी का ही ये रिज़ल्ट है कि आज आप लोग कई दिनों से जनाब इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे और टोटल 1,500 बंदे आप नहीं ला सके। और उसकी वजह यह है कि आवाम की कोई पजीराई नहीं है, आवाम की आपकी तरफ कोई रग़बत नहीं है, आवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है। लाहौर का जलसा के जो इनकी सबसे बड़ी पार्टी जो आपकी नून लीग बनती थी और नून लीग गढ़ था उनका, वहां पे फ्लॉप 3 जलसे के बाद इनको एहसास हो जाना चाहिए कि आवाम इनके साथ नहीं है। तो इस किस्म की रियासत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, नजरिए पाकिस्तान के खिलाफ और जज्बा हुब्बुल वतनी के खिलाफ इस किस्म के बयानात से जो है वो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा चौहान साहब,
لیکن آج ایک اور بات بھی ہوئی ہے کہ آپ لوگ بڑی شدت سے اور تواتر سے یہ نعرہ لگاتے تھے میاں نواز شریف کے خلاف، مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے غدار ہے، اور آج محترمہ مریم نے آپ پہ الزام لگایا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بی جے پی اور اسرائیل کی پے رول پہ ہیں، اور جو فورن فنڈنگ کے جو پیسے ہیں وہ پیسے ہیں۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ کمبھ کے میلے کے بچھڑے ہوئے دو بھائی نریندر مودی اور نواز شریف صاحب کمبھ کے میلے کے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کا پیار محبت تعلق ایفیلیشن افیکشن جو نا کتنا زیادہ ہے۔ آج اس نواز شریف کی بیٹی کہ جس کی بیٹی کی شادی پہ، اسی بیگم صفدر اعوان صاحبہ کی بیٹی کی شادی پہ وہ بی جے پی کا لیڈر اور بی جے پی کا وزیر اعظم نریندر مودی وہ بغیر ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس کے، بغیر ویزے کے، بغیر پاکستان کے وزارت خارجہ کو انوالو کیے، انفارم کیے، انٹیمیٹ کیے آیا تھا۔ اس بیگم صفدر اعوان نے آج تانا دیا ہے بی جے پی کا۔ وہ کتنے منافق ہیں، یہ کتنے جناب فراڈیے ہیں یہ۔ میں تو یقین جانے، مجھے سچی بات بتاؤں، بینگ اے پولیٹیکل کارکن، بیگم صفدر اعوان کی ہر تقریر سننے کے بعد مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ یار کتنی جھوٹی ہے، کتنی فریبی ہے، کتنی دھوکے باز ہے، کتنی لوگوں کے سامنے سفید جھوٹ، نیلا جھوٹ، پیلا جھوٹ، کالا جھوٹ، مسٹرڈ جھوٹ، کلیجی جھوٹ، کون کون سا رنگ ہے جو جھوٹ کا جو نا یہ نہیں بولتی جو نا۔ اور آج جناب بی جے پی کا تانا بیگم صفدر اعوان دے رہی تھی۔ اور دوسری طرف اسرائیل، میں اس سے پوچھوں گا مارک سیگل کون ہے جی؟ مارک سیگل بدنام زمانہ زائنسٹ ہے، بدنام زمانہ یہودی ہے۔ وہ جناب پیپلز پارٹی کی جتنی فارن فنڈنگ ہوئی ہے مارک سیگل کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے جتنے پارٹی کے اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے سے کروڑوں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ جناب مارک سیگل کے ذریعے سے جناب پیپلز پارٹی کے پارٹی اکاؤنٹس استعمال کر کے ہوئی ہے، جس کا یہ حساب کتاب دینے سے کترا رہے ہیں۔ ان سے پوچھو یار، وہ اسرائیل کا جناب وہ سپورٹر نہیں ہے، وہ اسرائیل کا علمبردار نہیں ہے۔ مولوی فضل الرحمان سے پوچھو کہ جب آپ ڈبلیو ٹی پیٹرسن جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ سفیر تھی، وہ بھی یہودی تھی، اس کی جناب جو سمال جناب آپ کی اسکرٹ تھی وہ پہنی ہوئی تھی، اور آپ اس کی ٹانگوں پہ بیٹھ کے اور اس کی چرنوں پہ بیٹھ کے وزارت عظمیٰ کی بھیک مانگ رہے تھے مولوی فضل الرحمان صاحب۔ اس وقت اسرائیل یاد نہیں آیا تھا اس وقت آپ کو؟ اور پھر اس وقت اسرائیل یاد نہیں آیا تھا جب مولانا اجمل قادری صاحب کو اسی بیگم صفدر اعوان کے والد محترم نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے ماحول پیدا کر کے آؤ، اسرائیل کے ساتھ میٹنگ کر کے آؤ کہ کس طرح ہم پاکستان اس کو تسلیم کریں۔ جی ٹھیک ہے چوہان صاحب، آپ جھوٹ اور فریب کی جو سیاست ہے اب اس کو جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، ابھی نظامی صاحب نے ایک ریفرنس دیا اس نعرے کا، قطع کلامی معاف جی، یہ جھوٹ اور فریب کی سیاست جو ہے یہ کون سی سیاسی جماعت اور کون سا رہنما نہیں کرتا؟ بالکل ایسے نظامی صاحب۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایک سوشل میڈیا پہ اتنی چلتی رہتی ہے کہ پہلے کیا کہتے تھے اور اب کیا کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہی میرا سوال تھا چوہان صاحب۔ ایک ریفرنس نظامی صاحب نے دیا، مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے۔ چکزئی صاحب نے جو آج بات کی قابل مذمت ہے یقینی طور پہ، لیکن ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب خان صاحب کنٹینر پہ بجلی کے بل لہرا کے کہتے تھے چلا دو اور سول نافرمانی کر دو۔ ایک تو یہ جو آپ کی گرے جو آپ نے ہاتھوں سے دی آج آپ دانتوں سے کھول رہے ہیں، اور دوسرا یہ ساری سیاسی جماعتیں جھوٹ فریب کی سیاست میں ریاست پہ الزام کیوں عائد کرتی ہیں جناب؟ اس سے بغاوت کی باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اچھا فیصل بھائی، مجھے یہ بتاؤ، عمران خان صاحب کنویں میں چھلانگ ماریں گے تو یہ بیگم صفدر اعوان بھی مارے گی؟ ہاں، یہ مولوی فضل الرحمان بھی مارے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کے لیے یارڈ سٹیک یا ان کے لیے جناب آئیڈیل عمران خان صاحب ہے، تو عمران خان صاحب کی 1,75,000 زیادہ اچھی عمل اور اچھی کرتوتیں بھی ہیں کہ جن کو یہ اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، آپ نے بھی کہا، چلے نظامی صاحب نے بھی کہا، ٹھیک کہا جی سیاست کے اندر جھوٹ فراڈ فریب، لیکن یار کوئی سٹینڈرڈ تو رکھو جو تازہ آپ ایکسپوز ہوئے ہو، جس چیز میں تازہ آپ پکڑے گئے ہو، تازہ آپ قانون کی گرفت میں آئے ہو، تازہ آپ میڈیا اور عوام کی گرفت میں آئے ہو، اور کم از کم اس کے حوالے سے تو سال ایک صبر کر لو جھوٹ بولتے ہوئے، کم از کم سال ایک صبر کر لو فریب کرتے ہوئے، کم از کم سال ایک صبر کر لو فراڈ کرتے ہوئے۔ ابھی 10 دن پہلے مولانا اجمل قادری نے جناب ٹی وی چینلوں پہ آ کے کہا مجھے نواز شریف صاحب نے بھیجا اسرائیل کہ جاؤ جا کے اسرائیل والوں سے معاملات طے کرو، اور آج اس کی بیٹی جو ہے وہ اسرائیل کے تانے دے رہی ہے جناب دوسروں کو، مخالفوں کو،
اس کے اوپر جناب کرٹیسزم تو بنتا ہے نا نظامی صاحب. چلو سال ایک گزر جاتا, 1.5 سال گزر جاتا, نظامی صاحب بھی بھول جاتے, یہ میرا جناب بھائی فیصل عباسی بھی بھول جاتا, میں بھی تھوڑا سا بھول چکا ہوتا, پبلک بھی بھول چکی ہوتی, تو چلو بیگم صفدر امان کے منہ سے الزام اچھا لگتا ہے جی فلاں اسرائیل کا ایجنٹ ہے, جی فلاں اسرائیل کا سپورٹر ہے. کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تمہارا باپ, تمہاری حکومت, تمہارا خاندان صبح سے لے کے رات تک ایک کرتا رہا, اور آج تم آ کے جناب اسرائیل کی حمایت کا الزام جناب عمران خان صاحب پہ لگانے لگی ہوئی ہو. اور اتنا تو کوئی اصول رکھنا چاہیے نا نظامی صاحب. چلو جھوٹ فریب چلتا رہتا ہے نا, آپ کے بقول بھی اور حقیقت بھی ہے, سیاست کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ 6 سال سے چل رہا ہے, اور وہ جو اسکروٹنی کمیٹی نے کئی سال تک کوئی میٹنگ ہی نہیں کی, اب آج انہوں نے احتجاج بھی کیا, تو اتنا ایشو بنا ہوا ہے, تو یہ اس کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے یہ اگر ہو جائے, اگر آپ میں بتاتا ہوں تعاون کریں, 2 سال تو آپ نے لگنے نہیں دیا. میں بتاتا ہوں, خان صاحب نے کئی دفعہ اس کو ختم کرانے نظامی صاحب ذرا 3 نظامی صاحب 3 منٹ تسلی سے سنیے گا مجھے. سر بات یہ ہے, ایک ہے فارن فنڈنگ, ایک ہے ممنوعہ فنڈنگ, 2 چیزیں ہیں. ہم نے اپنے کیس کے حوالے سے 40,000 ڈونرز کی شناختی کارڈ, ان کے پرٹیکولرز, ان کے بیک گراؤنڈ, ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اپنی ٹرانزیکشنز, اپنے بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز, اپنی ڈیٹیل, اپنے لیجر, سب کچھ ہم نے جناب اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے رکھ دیے. ان کے خلاف کیس آیا دونوں کے, ان دونوں پارٹیوں کے 4 سال پہلے. انہوں نے فارن فنڈنگ تو کی غیر ملکی حکومتوں سے پیسے لیے ہیں, جس سے بڑی غداری, جس سے بڑی ریاست سے جناب کے خلاف جرم اور کوئی نہیں ہو سکتا. انہوں نے الیکشنز کے اندر پراپر پارٹی فنڈ غیر ملکی حکومتوں سے لیے ہیں. نون لیگ نے, نواز شریف نے, ان کی مارک سیگل میں نے آپ کے سامنے زائنسٹ رکھا, اس کے ذریعے سے انہوں نے جناب باہر منی لانڈرنگز کی ہیں. نون لیگ کے اکاؤنٹ سے, پارٹی اکاؤنٹ سے جناب منی لانڈرنگز ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی کے پارٹی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگز ہوئی ہیں, باہر سے کمپنیوں سے پیسے لیے ہیں. فارن فنڈنگ تو انہوں نے کی. اب سکروٹنی کمیٹی پچھلے 4 سال سے ان کو کہہ رہی ہے کہ جناب جس طرح پی ٹی آئی نے اپنے یہ 40,000 ڈونرز کی ڈیٹیل دی ہے, آپ بھی ذرا دیں نا, آپ بتائیں نا مارک سیگل ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں ان کے پرٹیکولرز کیا ہے, یہ کس کیپیسٹی میں پیسے بھیجتے رہے ہیں اور پیسے لیتے رہے ہیں پارٹی اکاؤنٹ سے. نون لیگ والے آپ بتاؤ کہ یہ فلاں غیر ملکی حکومت سے جو پیسہ آ رہا ہے, جو کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں پارٹی اکاؤنٹ سے, پیسے باہر جا رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں, یہ دینے کو تیار نہیں ہے, اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اصل میں یہ این آر او لینے آئے تھے کہ ہمیں اس کیس کے اندر زیادہ کھجل نہ کرو. یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں آئے تھے, یہ الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالنے آئے تھے کہ جناب جو ہمارے کیس کھلے ہوئے ہیں اس پہ ہاتھ ہولا رکھو. یہ اصل کہانی چوہان صاحب, یہ سیدھی سادی سی جھٹکی سی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. دیکھیں انہوں نے یہ ایک اور چیز بتائی ہے جو میاں نواز شریف کے اوپر الزام لگتا ہے کہ ہنڈی کے ذریعے اسرائیل اور بھارت سے پیسے منگواتے رہے آپ, یہ تو منی لانڈرنگ ہوئی نا. سر ناٹ ایٹ آل, ہاؤ کین اٹ پاسبل, یہ آپ مجھے یہ بتائیں. سر ہمارے ڈونرز ہیں, میں آپ کو بتاؤں, ڈونرز پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں 98% ووٹر ہے پی ٹی آئی کا, ان میں سے اکثر لوگ خوشو و خضو کے ساتھ پچھلے 25 سال سے 22 سال سے جب سے پارٹی قائم ہوئی ہے وہ ڈونیشن بھیجتے ہیں. اور انٹرنیشنل لیول پہ پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر پارٹی اور جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ فنڈنگ کے ذریعے سے ہوتے ہیں, فنڈنگ کی کمپین کی جاتی ہے. یہ تو وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار اکٹھے کر کے منی لانڈرنگ کر کے حرام کا لوٹ مار کر کے, کبھی تاج کمپنی اسکینڈل کر کے, کبھی کوآپریٹو بینک اسکینڈل کر کے, کبھی ملک لوٹ کے یہ الیکشن لڑتے تھے. ہم تو ایک پیور پولیٹیکل پارٹی تھی, ہم نے جناب پارٹی فنڈنگ کا ایک کنسپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا اور ادھر سے وہ فنڈ آتا تھا. ٹھیک, چوہان صاحب آپ پہ الزام یہ ہے کہ غیر ملکی لوگوں سے آپ نے فنڈ لیا, جو اکبر ایس بابر صاحب کی پٹیشن ہے اس میں وہ یہ الزام آپ پہ عائد کر رہے ہیں, آپ کی جماعت کے بانی رکن. ایک بات, دوسرا اگر اتنی کھری اتنی سچی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے تو 6 بار ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر کیوں لیا گیا, اور یہ کیوں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آڈٹ کرے پارٹی کے ان فنڈز کا؟ دیکھیں بات یہ ہے, اکارڈنگ ٹو دا رولز جب آپ کے 2 یا 3 سال کا ٹائم پیریڈ ہے, ٹائم بار ہو جائے, اس کے بعد قانون کے مطابق, آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کیس اوپن نہیں کر سکتا. ہمارا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جب اپنی ڈیٹیلز دے دیں اس کے بعد ٹائم بار ختم ہو گیا, اس کے 3 سال 4 سال 5 سال بعد
انہوں نے الیکشن کمیشن اس وقت ان کا اپنا ہوتا تھا پہلے جناب ذاتی طور پہ اپنے دور کے اندر پی ٹی آئی کو صرف اس وجہ سے تنگ کرنے کے لیے کہ ہم نے جناب 4 حلقے کھولنے کا ان کے اوپر پریشر ڈالا. پھر ہم نے الیکشن کی جو دھاندلی تھی, دنیا کی ہسٹری کا سب سے جو ریگڈ الیکشن تھا 2013 کا, انہوں نے ہمیں تنگ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو انہوں نے جناب یہ والا جناب کٹا کھول دیا تھا. تو ہم اس کنٹیکس کے اندر جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کرتے رہے, اور سپریم کورٹ مانی کہ پی ٹی آئی کا کیس جو ہے وہ فارن فنڈنگ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے اپنے ڈیسیژن میں کہا جب سپریم کورٹ نے جب یہ سپریم کورٹ میں گئے جناب تو ادھر سے انہوں نے کیس واپس بھیجا الیکشن کمیشن کو کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے. کہ یہ براڈ شیلڈ آپ نے گلے کس طرح ڈال لیا. پرائم منسٹر اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ انہوں نے کہا یہ پاناما گیٹ سے بھی بڑا سکینڈل ہے اور وہ کود پڑے اس میں. پھر بعد میں جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ بھئی کچھ لوگ جا کے پیسے مانگتے رہے, میں ان کے نام نہیں دوں گا کیونکہ انہوں نے آلریڈی لیگل نوٹس دیا ہوا ہے, اور یہ اس قسم کی جو اس کے بارے میں کی اب آپ کمیٹیاں اب آپ بنا رہے ہیں وزیروں کی تحقیقات کریں اس کی, اور اتنی دوسرا یہ بتائیں کہ اتنی صورت کے ساتھ ان کو جرمانہ کیوں ادا کر دیا حکومت نے؟ اچھا میں نظامی صاحب آپ کو بتاؤں, اس پورے جو براڈ شیٹ کا جو ہے اور موسوی کا جو انٹرویو ہے اور موسوی کے جو انکشافات ہیں اس میں سے 100% میں سے 0.01% تو چلو یہ چیز آ گئی جی, کوئی ایک بندہ گیا اس نے جناب پیسے جناب ڈیمانڈ کیے, کمیشن ڈیمانڈ کیا. 99.99% جو کہانی ہے اس کے اندر بھی بڑی زبردست جناب ایک پکچر ہے. وہ پکچر یہ ہے کہ ایگزیکٹ یہ پاناما 2 ہے. موسوی کہتا ہے کہ میری کمپنی نے $100 ملین کا تو ہم نے جناب سارا سراغ لگا لیا نواز شریف صاحب کی جناب کرپشن کا, اور $800 ملین کا سراغ لگا کے پراپر ہم آگے کیس چلانے لگے. وہاں کے لندن ہائی کورٹ کے اندر بھی سارے ججز نے جو آربیٹریٹر تھے انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے. اس پوری سٹوری کے اندر یہ چیز موجود ہے. $800 ملین نواز شریف صاحب کے وہ ایکسپٹ کیے گئے ہیں کہ وہ تلاش کر لیے تھے انہوں نے, جس میں سے 100 ملین کے تو انہوں نے پراپر پوائنٹ آؤٹ کر دیے جناب حکومت پاکستان کو اس دور کے اندر 2000 کے اندر. تو جناب والا یہ بیگم صفدر امان کی تو عادت ہے, یہ تو کیس پڑھے بغیر انگلش میں ماشاءاللہ میری طرح ہے. وہ الگ بات ہے کہ کہتی ہے کہ میں نے انگلش کیا ہوا ہے, میرے سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. ٹھیک ہے نا, سر سن تو لینا, میری انگلش بھی نظامی صاحب انگی ہے تو بیگم صفدر امان بھی انگی ہے. اس نے ایک دفعہ جناب وہ ورلڈ بینک کا جناب ایک ڈاکومنٹ جناب ٹویٹ کر دیا جو ان کے خلاف تھا, وہ ہمارے خلاف کر کے اس نے ٹویٹ کر دیا, بعد میں مٹانا پڑا. پھر 4-5 دفعہ یہ اس قسم کے ٹویٹ اور بیان دے چکی ہیں مختلف انگلش سٹوریوں کے اوپر, کہ جس پہ بعد میں کسی نے جناب اسے بتایا ترجمہ کر کے کہ بھائی یہ تو تہاڈے خلاف ہے, یہ تو تہاڈے ابا جی کے خلاف ہے. پھر بعد میں جناب انہوں نے اس کو بتایا. چوہان صاحب خود گوگل کر کے انگلش اخبار پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, سچے آدمی ہیں. چوہان صاحب تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ چوہان صاحب, شکریہ آپ کے وقت کے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان کی ایک اور سیاسی شخصیت جو خاصی عرصے سے غائب ہیں ٹی وی اسکرین سے بھی, سوشل میڈیا میں نظر آتے رہتے ہیں, عابد شیر علی صاحب مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عابد شیر علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. شکریہ عابد صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب, جو اس وقت آپ سبسٹینس کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے پاس جو سب سے بڑا کل سے لے کے اب تک جو مدعا آیا ہوا ہے وہ $800 ملین کی جائیدادیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں نواز شریف صاحب کی موجود ہیں. جی تو عابد شیر علی صاحب بتا سکتے ہیں, آج کل لندن میں ان کے ساتھ ہیں کافی عرصے کے, بلکہ میں نے تو یہ بھی پوچھنا تھا کہ میاں صاحب کی صحت اور مورائل کیسا ہے, اور دوسرے یہ بھی خبر آئی تھی کہ وہ سعودی عرب جا رہے ہیں عمرہ کرنے, یہ اس پہ بھی کوئی روشنی ڈالیں. جی بہت شکریہ نظامی صاحب, اللہ کا شکر ہے میاں صاحب دن بدن الحمدللہ صحت مند ہو رہے ہیں, اور کیونکہ وہ آج کل کووڈ کی وجہ سے ہاسپٹلز کے اندر بہت مسئلے مسائل ہیں, تو ان کے جو پرسنل ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عدنان صاحب وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں.
تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خیر کرے. میاں صاحب اگر آئے تو انشاءاللہ تعالی سیدھا پاکستان آئیں گے اور جلد از جلد آئیں گے. تو بات جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کی اور یہ براڈ شیٹ کی حوالے سے نظامی صاحب کی، ماشاءاللہ آپ بہت جید قسم کے، بہت لرنڈ قسم کے صحافی ہیں، اور ہم آپ کو اپنے استاد بھی مانتے ہیں اور آپ سے، آپ کے تجزیوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ محاورہ 800 ملین کا، اس سے زیادہ کا، یہ تقریباً ایک محاورہ ایسا بن گیا ہے پچھلے 2 دہائیوں سے. جنرل مشرف سے لے لیں، اس سے پچھلے دور سے لے لیں، یہ نیریٹو شریف خاندان کے خلاف ایک بلڈ کیا گیا. وہ کہتے ہیں نا خدا پہاڑ نکلا چوہا. جنرل مشرف کے آپ 8 سال لے لیں، اس کے بعد ہر ادوار میں میاں نواز شریف کے ان ایسٹس پہ بات ہوئی، ان معاملات پہ بات ہوئی. ماشاءاللہ آپ نظامی صاحب نواز شریف کے خاندان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ ایک انڈسٹریلسٹ فیملی ہے، اور بڑے آپ پرانے جانتے ہیں اور بڑے پرانے تعلقات ہیں آپ سے. ان کے ہماری پیدائش سے پہلے بھی آپ لوگوں کے تعلقات ان سے. بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ 2000 میں یہ کیس انہوں نے ایک فرم ہائر کی، نہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی گئی، اور ایک خاص کمپنی کو فائدہ دینے کے لیے جس میں سے 20% کمیشن طے کیا گیا. اب ضرورت اس بات کی ہے، جو فیلئر آیا ہے جنرل مشرف کے خلاف اور وہ 2 چیئرمین جو نیب تھے ان کے خلاف، کیونکہ پاکستان کو $60 ملین کی ڈز لگی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے پیسے بھی نہیں ہوں گے، اتنا تو الزام نہیں ہے جتنے انہوں نے پیسے دے دیے ہیں. اب مجھے بتائیں نظامی صاحب، 2-2.5 سال تو ہو گئے ہیں عمران خان کو، بلکہ 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. ساری ایجنسیز ان کے پے رول پہ ہیں. تمام افراد، آپ کو بھی پتا کہ یہ پاکستان کی سب سے ایک، یعنی کہ تمام اداروں کی سپورٹ سے یہ حکومت آئی معرض وجود میں. اور 2.5 سال کنٹینر سے لے کر وہ 5 سال کنٹینر کے لے لیں، اور یہ 2.5-3 سال آپ اقتدار کے لے لیں. آپ مجھے بتائیں کہ الزامات کے علاوہ کوئی چیز اگر نظامی صاحب منظر عام پر لائی ہو تو آپ مجھے بتا دیں. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ براڈ شیٹ کے اندر جو کلوزیں ڈال کر انہوں نے براڈ شیٹ کمپنی کو جو ایک فائدہ دینے کے لیے ایک سازش رچائی، اور اس میں حکومتی نلائق جو ان کے وزیر ہیں وہ کمشنیں مانگتے ہیں، اور دوسرے تو پھر معاملات اب اس چیز پر جانے کی تو آپ پھر رونا پیٹ رہے ہیں، تو عوام اس کو بائی نہیں کرے گی. آپ کا یہ نیریٹو اب عوام اس کو بائی نہیں کرے گی. آپ الزامات لگا رہے ہیں. میرا نظامی صاحب آپ سے ایک سوال ہے، بتائیں کہ 2.25-3 سال یہ اور 5 سال پچھلے، اگر تو الزامات کی بات کرنی ہے نظامی صاحب، یہاں پہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ جو انہوں نے شوگر مافیا پر ایک کمیشن بنایا، انکوائری رپورٹ، اس میں جہانگیر ترین سر فہرست ہے، وہ دندناتا پھرتا ہے. شہباز شریف جس نے اورنج ٹرین بنائی، ملتان، اس 1 سیکنڈ لوں گا، بس 1 منٹ لوں گا، ملتان، اسلام آباد، پنڈی اور لاہور کی میٹرو ٹرین اور ایک کی میٹرو لے لیں، ٹھیک ہے، وہ جو پشاور میٹرو ہے، وہ 3 بسیں جو میٹرو چلائی شہباز شریف نے، اور اس کی کاسٹ، اور ایک کہنے کا مقصد ہے وہ ترقی کرنے والا شخص آج ترقی کرانے والا شخص آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور یہ 200 ارب کا ٹیکہ لگایا آئل اینڈ گیس پہ. یہ یعنی کہ اتنی شفاف حکومت ہے جو 200 ارب سے کم کرپشن کرتی نہیں ہے، نظامی صاحب بالکل نہیں کرتی. اب جس طریقے سے آپ نے اس میرے معذرت کے ساتھ چوہان کو لیا ہوا تھا، جس انداز سے وہ بہنوں اور بیٹیوں کے خلاف گفتگو کرتا ہے، تو اس سے بڑی زبان میں حلیمہ خان کے خلاف گفتگو کر سکتا ہوں. میرے پاس بھی وہ زبان اور وہ انداز ہے کہ جس کو حلیمہ خان کو 4.5 کروڑ کا عابد صاحب، یہ
ٹھیک کہا آپ نے، یہ جو بھی آپ نے کہا کہ احتساب تو ہونا چاہیے چاہے ان کے اپنے لوگ ہوں، اور جس طرح ترین صاحب کا معاملہ جب تک کوئی کچھ ثابت نہیں ہوتا تو ان کو اندر کر دینا تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ مطلب شریف خاندان اور باقی اپوزیشن کا یہی ہو رہا ہے جو آپ نے کہا، اس میں کوئی ذرہ برابر اس میں کوئی مبالغہ رائے جھوٹ نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ وہاں لنڈن میں رہتے ہیں، آپ نے نام لیا کہ لوگ کک بیکس مانگتے رہے اور کٹس مانگتے رہے، وہ کون لوگ ہیں؟ مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب بڑا ملتے رہے ہیں. یہ شہزاد اکبر کا نام لیا، دیکھیں نظامی صاحب شہزاد اکبر کا نام لیا آپ نے، بڑی خوبصورت، میں اس بات پہ ایک ایڈ کرتا ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت نظامی صاحب قوم کو ایجوکیٹ کیا کہ آپ الزام ثابت ہوتا نہیں ہے، آپ اندر کرتے تھے. شہباز شریف صاحب اندر ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب اندر ہیں، وہ پنجاب خواجہ آصف صاحب کی بات کی، خواجہ آصف صاحب کی، آہد چیمہ بیچارہ اندر ہے جس نے اربوں روپے قوم کے بچایا وہ پاور پلانٹس لگانے میں. میں کہنے کا ابھی الزام بھی نہیں ہے، 2-3 سال ہو گئے ہیں، اندر کرتی ہیں، ان سے انویسٹیگیشن ہوگی نہیں. تو یہ جو براڈ شیٹ کے اوپر الزام لگا ہے نظامی صاحب، $60 ملین قوم کی جیب سے کیا ہے، اور اوپر سے یہ لوگ کمیشن مانگتے ہیں. کبھی ان کا پی آئی اے کا طیارہ ملیشیا میں روک لیا جاتا ہے، کبھی ریکوڈک کے اندر ان کا جو امریکہ میں پی آئی اے کا روز ویلٹ ہوٹل ہے اس کو اٹیچ کر لیا جاتا ہے، پاکستان کے ایسٹس کو فریز کر دیا جاتا ہے. تو یہ ندامت ہے نظامی صاحب، آپ سر اٹھا کے تو دور کی بات ہے، شرم کے ساتھ بھی سر اٹھا کے نہیں چل سکتے کہ جو پاکستان کے. تو یہ جن کا براڈ شیٹ کے اندر نظامی صاحب فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ نام آیا ہے، ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان کو جو 2 چیئرمین نیب کا ادوار گزرے ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے. یہ $60 ملین کیش موجود تھا، جیسے بھی یہ رپورٹ کس نے کیا، یہ پاکستان کے ایسٹس کس طرح فریز ہوئے. جہاز تو آپ نے 24 گھنٹوں میں چھڑوایا نہیں، لیکن یہ $60 ملین آپ نے 24 گھنٹوں میں ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر کمیشن تھا آپ کا، آپ کی دیہڑیاں لگنی تھی اس کے اندر. نواز شریف کے اوپر تو الزام تھا، اس الزام میں سے تو کچھ نکلا نہیں. ان کی جیبیں چوروں کی بھر گئی ہیں، ان ڈاکوؤں کی جیبیں بھر گئی. کچھ پوچھنے والا ہے نظامی صاحب؟ ہم ہوتے تو 100 موٹوں میں اندر ہو جانا تھا، اب 100 موٹوں بھی کوئی نہیں اس پہ. تو یہ بہت بڑے وہ زخم ہے جس کو اور یہ ڈیپن کری جا رہے ہیں. تو لہذا اس میں آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. انہوں نے کیس ہار کر نواز شریف کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ملبہ الحمدللہ ان کے لوگوں کے اوپر جو بھی یہ $60 ملین اس لیے دیے گئے نظامی صاحب، اس میں سے 20% سے زیادہ ان کی کمیشن ہے. ان کی دیہڑیاں لگنی ہیں ان ڈاکوؤں کی، ان چوروں کے نام چھپانے کے لیے اب بات کو ٹلٹ کیا جا رہا ہے. پھر آپ گن پھینک رہے ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو خدا رہا، یہ اردو کے ساتھ یہ اس کی ٹرانسلیشن کر کے پوری قوم کو فیکٹس اینڈ فگر جانے چاہیے، پوری قوم کو. کیونکہ اس میں نظامی صاحب کے بھی پیسے کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، گیس کا بل دیتے ہیں، جو آج کل گیس نایاب ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ ایکسٹریکر کے پیسے سے یہ ادا کیے گئے. آپ ہمارے دور میں خریدتے تھے. یہ اچھا، مریم نواز صاحبہ نے آج جو الزام عائد کیا ہے پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی بی جے پی اسرائیل سپانسر کرتی رہی ہے، وہ پیسے دیتے رہے ہیں اور پھر ہنڈی کے ذریعے پیسے منتقل ہوئے ہیں. اس سے پہلے مولانا تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور وہ ایک عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن اب ایک لگ یہ رہا ہے کہ نون لیگ نے بھی مولانا کی لائن کو ٹو کیا. بیک زبان ہے اب تو دونوں، بیک زبان ہے. یہ صرف سیاسی بات ہے یا اس کے کوئی ثبوت ہیں؟ اور اگر ثبوت ہیں تو قانونی چارہ جوئی نون لیگ کرے گی. نظامی صاحب 23 پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں جس میں 15 کی ڈیٹیل شیئر نہیں کی گئی الیکشن کمیشن کے پاس. یہ بہت بڑا جرم ہے. ہر سال ریٹرنز آپ کو فائل کرنا ہوتا ہے جو آپ الیکشن کمیشن کو تمام پارٹیز سالانہ دیتی ہے. یہ قانون کا حصہ ہے آئینی طور پہ. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے بڑی مہارت کاری سے
15 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل کو شیئر نہیں کیا گیا, اور جو ڈیٹیلز شیئر کیے ان میں بھی ایمبیگوٹی ہے. فنڈز آئے گئے, پارٹیز پاس آتے ہیں, کہاں سے پیسے آتے ہیں, ایک ایک چیز ہم ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں. اب جو انڈیا سے پیسے آئے, اسرائیل سے آئے, تمام وہ چیزیں شواہد موجود ہیں. آپ بابر صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹیل شیئر نہیں کرتے, وہ ای میل ہر چیز اپنے ٹی وی پروگرام پہ ان کے اسم بابر صاحب شیئر کرتے ہیں, جو پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں, جو چلاتے رہے کہ یہ پیسے آئے, یہ کدھر گئے, یہ ہنڈی کے ذریعے آئے. یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں نظامی صاحب کہ اتنا پیسہ انہوں نے ڈکار مارا ہے کہ کئی پیسے آئے اور پیسے ادھر, کئی پیسے پاکستان شفٹ ہی نہیں کیے گئے. 15 اکاؤنٹس جو انہوں نے شیئر نہیں کیے الیکشن کمیشن آؤٹ آف 23. میں پھر آپ کو بابانگے دوہل کہہ رہا ہوں کہ 15 اکاؤنٹس شیئر ہی نہیں کیے گئے. یہ 2 پیرل کمپنیز جو یو ایس اے میں رن ہوتی ہیں آئی کے ٹرسٹ کے نام سے, تو یہ پیسہ اسی کے زمرے میں آیا. یہ تو اب وہاں پہ بھی امریکہ میں بھی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ ہنڈی کے ذریعے جو امریکہ دنیا میں ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ پیسے کیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ میں بھی اس کی انویسٹیگیشن ہو تاکہ پاکستان سمیت دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ پی ٹی آئی نے کیا ہے. ایسے نہیں 300 ایکڑ میں محل بن جاتے, ایسے نہیں زمان پاک کی دوبارہ رینوویشن ہو جاتی, ایسے نہیں علیمہ خان کی پراپرٹیز باہر کی دنیا میں نظامی صاحب بن جاتی, ایسے نہیں یو اے ای میں علیمہ خان کی پراپرٹیز بن جاتی, ایسے نہیں ایک سلائی مشین کے ساتھ ایک تو شریف خاندان جو انڈسٹریلسٹ تھے ان کے اوپر الزام, جو درخواست دیتے تھے حکومت پنجاب کو جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا نظامی صاحب, وہ کون سے ایسے وہ خزانے کھل گئے جو عمران خان کی تجوریاں بڑھ گئی, جو اس کی بہن کی تجوریاں بڑھ گئی, اور ان کی دنیا میں جائیدادیں, اور 300 ایکڑ کا محل اسلام آباد تک میں جس کو ریگولرائز کر دیا گیا, غریبوں کے جھونپڑے گرا دیے گئے, ان کے لیے پاکستان کے قوانین اور ایک سیکنڈ, اور ان کے لیے, اور میری بات یہ ہے بڑے بڑے ادب کے ساتھ میں نظامی صاحب سے پیش کر رہا ہوں کہ نظامی صاحب یہ کس قسم کا نظام عدد ہے, یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. ہم نے تو یہ پوچھا ہے کہ آپ اپنی ڈیٹیل شیئر کریں, جو آپ مقدمے کبھی ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ اس کے التوا میں, کبھی سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اگر یہ نظامی صاحب سچے تھے تو ان کو یہ فیصلے کئی سال پہلے کروا لینے چاہیے. جی صحیح ہے, ہم نے تو نہیں روکا. دھرنے کیسے دیے گئے, کیسے آئے. عابد صاحب ٹھیک ہے عابد صاحب, نظامی صاحب یہ دال میں تو ضرور کالا ہے یہ میں کہ بھئی کیوں نہیں اس کو تشخیص بام ہونے دیتے, اس حد تک تو ان کی بات تھا. عابد صاحب یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے ساری اسٹریٹجائز کر رہے ہیں, قیادت بھی اصل کا قائد وہی ہیں, اور لیکن یہاں پہ جو پی ڈی ایم تو بن گئی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں ایک پیج پہ بھی آ گئے کسی حد تک, ایک پیج پہ نہیں تو کم از کم ایک الائنس میں آ گئے. لیکن اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو نہ استعفے کی بات ہوئی, نہ ریزگنیشنز جو ہیں ان کے, چڑی لوگ یہ بائی الیکشنز میں بھی حصہ لے رہے ہیں آپ, اور اس کے ہوتے ہوئے جو موومنٹ چلانے والا معاملہ تھا, حکومت کو گرانے والا معاملہ, وہ تو دور سے دور ہوتا چلا گیا. اب آج اور جلسوں کا پروگرام دیا ہے, تو کیا اس کو احتجاج چلتا رہے گا؟ میں آپ کی بات پی ڈی ایم کے پہلے اسکیجول 30 جنوری تک موجود تھے, جس میں بھی سرگودا میں جلسہ ہوگا, فیصل آباد کے اندر ہوگا, سیالکوٹ کے اندر ہوگا. اور میں آپ کو یہ کیونکہ الیکشن بائی الیکشن اس لیے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب تک ریزائن نہیں ہوتے تو یہ میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اس میدان کے ذریعے بھی عوامی طاقت کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کتنے فیصد ووٹ پی ٹی آئی کو پڑتے ہیں اور کتنے فیصد ووٹ
वोट जो ऑपोजिशन की जमातें उनको पड़ते हैं। ये भी एक ऑप्शन डिस्कस किया गया, क्योंकि वहाँ पे 10 जमातें, एक कंसेंसस बिल्ड होता है और जाहिर सबके साथ मिलकर चलना है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे। तो ये कंसेंसस बिल्ड हुआ कि जब तक हम रिजाइन नहीं देते तो ये इलेक्शन बाय इलेक्शन में जाया जाएगा, ताकि हुकूमत को एक्सपोज किया जाए। वो कल एक सीट इनके गुलाम अरबाब हार गए, बड़ी बुरी तरह पिटे हैं। अभी इसी तरह दस्का में भी इलेक्शन है, गुजरात में भी इलेक्शन है। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। अब उससे अगला मरहला है जो हमारा 31 जनवरी के बाद जो पीडीएम का मेन इजलास होगा। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि पीडीएम का मेन सरबराही इजलास, ये स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग थी जो जलसे रैलीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक प्रपोजल तैयार करते हैं। उस प्रपोजल को फिर निजामी साहब पीडीएम की सरबराही इजलास में डिस्कस किया जाता है। उस डिस्कशन के बाद फिर उसको फाइनल मोड दिया जाता है। तो ये हर पार्टी का एक ओपिनियन है। 31 जनवरी के बाद फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर पीडीएम का सरबराही इजलास होगा। जो आपने भी गुफ्तगू फरमाई है, मैं कुछ चीज़ों को नहीं शेयर कर सकता, तो वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके सरबराही इजलास में आपको दूध का दूध पानी का पानी होता नजर आएगा। जो लोग समझते हैं, जो ये लोग बदगुमानी में है कि जी इस्तीफा नहीं देंगे, सारा कुछ होगा निजामी साहब, सारा कुछ होगा। ये 31 जनवरी के बाद पीडीएम के जो फैसले होंगे, मेरी आज की डेट पर आप फिर 31 के बाद एक और मेरे से नशिस्त रख लीजिएगा, जो मैं आज आपको अर्ज करके जा रहा हूँ। 31 जनवरी के बाद जो डेडलाइन है, ये पीडीएम के सरबराही इजलास में मनोवन जो फैसले पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हुए थे, रिजाइन से लेकर तमाम इश्यूज पर, वो आपको इम्प्लीमेंट होते नजर आएंगे। ये नो कॉन्फिडेंस का भी है उसमें जी? नहीं, उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई ज़ेरे बहस नहीं है। एक अपनी हिकमत अमली है, वो इंशाअल्लाह ताला 31 जनवरी को सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान और साथी उसका जवाब देंगे। और मौसर तरीके से जो मैं बात आपको कर रहा हूँ, वो इंशाअल्लाह उसका अमली जामिया बनाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आबिद शेर अली साहब लंदन से साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे, कल पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग थी, बिलावल भुट्टो नहीं थे। आज का जो एहतजाज हुआ उसमें भी नहीं थे। वजह क्या है, ब्रेक के बाद जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। निजामी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कल जो पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी नहीं थे, आज भी नहीं थे। गो कि उनकी आज नुमाइंदगी थी, वहाँ पे नैयर बुखारी साहब थे, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा। पार्टी लीडर का खुद ना जाना और पै दर पै वो मिस हो रहे हैं, क्या रीज़न क्या है, चल क्या रहा है? नहीं, पार्टी लीडर जो है वो जाते भी हैं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं इसकी वजह ख़ास तौर जब उनको मालूम है कि उनकी जो नो शो है वो फ़ौरन नोट होती है। साफ़ी सवाल पूछ लेते हैं कि जी कहाँ है वो, तो जाना चाहिए। उसकी वजह मैं इलेक्शन कमीशन की हद तक तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पीटीआई के फॉरेन फंडिंग का तल्लुक है, उस पर तो कोई दो राय नहीं है उनकी भी। लेकिन जो बाकी मामलात हैं कि पीपीपी किस मुँह से जाएगी जबान किस चेयरमैन जो है, जबकि उनकी एक पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे में हुकूमत है। तो और मौलाना कहते हैं कि हम 2018 के इलेक्शन को आज भी मुस्तरद करते हैं। तजाद बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अगरचे सियासतदान इसकी परवाह नहीं करते, लेकिन ये अगर आते हो तो ये उन पर उंगलियां ज़रूर उठती कि जी आप उधर मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, फिर ये कह बैठे कि जी हम रिज़ाइन कर देंगे। सूबाई हुकूमत से जितने इनकी सीटें, लेकिन वो बेल भी मुंडे चढ़ती नज़र नहीं आती, ना चढ़ेगी उनका। वहाँ तूती बोलता है वो क्यों करें। और ये जो अरबाब रहीम वाला जो जी एपिसोड है, बाई इलेक्शन है जो, इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि इंटीरियर सिंध में जो उनका होल्ड है वो बरकरार है।
وہ برقرار ہے. یہ ارباب رحیم جو ہے نا, یہ انہوں نے ہر دش کی سیاحی کی ہے. یہ لاہور آ کے بیٹھے رہے 15-20 دن, نواز شریف سے ملاقات ہو پا رہی تھی. یہ اس دور کی بات ہے جب میاں نواز شریف, شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور میاں نواز شریف ابھی اپوزیشن میں تھے. اچھا, تو کس کے پاس آ کے بیٹھے رہے یہ لاہور؟ میری ملاقات کرا لو اس کو. اچھا, پھر یہ ملاقات ہوئی, لیکن کوئی میرا خیال سے الیکشن بھی لڑے, یہ میں شور نہیں ہوں, لیکن ہار گئے. اور بس ایک دم چیف منسٹر بن گیا. اور جی 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 جی. اچھا نظامی صاحب, یہ خیر پی ڈی ایم کی کشتی کی ذرا ہم بات کر رہے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی اگین کی پلیئر ہے, اس کے ہاتھ میں وہ ترب کا پتہ جو آپ کہتے ہیں وہ ہے. خیر دیکھتے ہیں اب وہ کیا کرتی ہے, اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتی ہے. ایک اور معاملہ, براڈ شیٹ کی 48 گھنٹوں میں کوئی لاہے عمل دے گی کمیٹی, جس میں فواد چودھری صاحب ہیں, شیریں مزاری صاحبہ ہیں, اینڈ دین اس کے کنوینئر ہیں شبلی فراز صاحب. یہ آپ ہی کہہ رہے تھے میرے خیال سے پہلے پروگرام سے پہلے. جی, اور وہ ٹھیک بات ہے کہ شبلی فراز انفارمیشن منسٹر ہیں, شیریں صاحبہ انسانی حقوق کی ہیں, وہ فواد صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہیں. لیکن ان کو ان کے لحاظ پورٹ فولیو نہیں رکھا گیا. میرے خیال سے خان صاحب نے ان لوگوں کو رکھا ہے جو ان کے معتمد خصوصی ہوں گے. لیکن جو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی ایسا بھی بندہ ہونا چاہیے جس کو لا منسٹر مثلا مشیر احتساب خود ہونے چاہیے نظامی صاحب, جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں سارے آپریشنز کو. اس میں آج جو میں نے دیکھا ہے, جو یہ مشیر احتساب کو تو باہر رکھنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی. یہ آپ خبر دے رہے ہیں نظامی صاحب؟ نہیں, مشیر احتساب تو خود اس کے اندر پارٹی ہے. صحیح یا غلط نہیں, یہ ذرا سمجھائیں, یہ سمجھائیں. میں نہیں کہہ رہا جو یہ کمیٹی پی ایم ایل این جو کہہ رہی کہ انہوں نے پیسے مانگے تھے, جی جی یہ میں نہیں خدا رکھا. نہیں آپ, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ ہی از انڈر کلاؤڈ. کیا یہ کیا در پردہ یا کہ یہ کھچڑی کیا پکاتے رہے؟ کہیں یہ 3 لوگ مشیر احتساب کے بارے میں تو کوئی انکوائری نہیں کرنے لگے؟ بالکل کریں گے, ادروائز کیا فائدہ. آپ یہ نظامی صاحب خبر دے رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خبر دے رہا ہوں میں, لیکن یہ میری انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ اگر یہ کرے گی تو اس میں یہ بات تو آئے گی نہیں کہ بھئی یہ مسٹیریس ڈیلنگز جو ہیں یہ کیا تھیں. اور وہ جس طرح بھی آبد خیر علی نے کہا کہ مختلف لوگ جا رہے ہیں, نام بھی لیے انہوں نے, بعض کے نہیں بھی لیے. تو ایک کوئی ظفر صاحب ہیں, وہ بھی عمران خان صاحب سے بھی آ کے ملے, کوئی وکیل ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ سوالیہ نشان ہیں. لیکن یہ سرٹنلی جو براڈ شیٹ کو پناما گیٹ بنا رہے تھے خان صاحب, پرائم منسٹر ہمارے میں ایک سائٹ بڑی جلدی ہوتا ہے. نظامی صاحب ایک ذرا جنرل کویسچن ہے سیاست سے ہٹ کے, قوم کی نفسیات کے حوالے سے. ایک بندہ لنڈن بیٹھا ہے, وہ یوٹیوب پہ آتا ہے, ٹی وی پہ آتا ہے, لنک پہ آ کے وہ نیا انکشاف کر دیتا ہے, اور اس کے بعد پورے ملک کا میڈیا, اخبار اس کو ہیڈ لائن لگاتے ہیں, میڈیا آپ ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں, اور اگلے 3-4 دن کے لیے وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے, اور ہم پھر اسی پہ سارا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نفسیات کیا ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو گریڈ کریں, اپنے انٹلیکٹ کو کریں, اپنی موریلٹیز کو کریں, تو ہم کہاں سٹینڈ کریں؟ دیکھیں, ایک تو اگرچہ ہم انگریز کی غلامی سے آزاد ہوئے, اب ہمیں 7 دہائیوں زیادہ کا عرصہ گزر گیا, لیکن ہمارا جو ذہن ہے نا وہ لنڈن کی طرف ہی دیکھتا ہے ہمارے سیاستدانوں کو. ہاں, چاہے وہ لنڈن پلان ہو جو وقتی زمانے میں گڑا گیا تھا بھٹو کے دور میں, اس کے بعد طاہر القادری اور عمران خان کا الائنس وہ بھی وہاں ہوا. اس کے علاوہ کئی اس قسم کے ہیں, لنڈن اور یہ بھی اب بھی کوئی لنڈن پلان بن رہا ہے. ابھی بھی یہ لنڈن پلان ہی ہے نا کہ وہاں جا رہے ہیں لوگ ملنے کے لیے. پھر دیکھیں میاں نواز شریف نے بھی اڈا وہاں ڈالا ہوا ہے, اور پراپرٹی بھی ہے بڑی وہاں. تو یہ تو ایک آپ نے جو پوچھا نا, لنڈن کمپلیکس جو ہے وہ ابھی تک ہے. مراد علی شاہ صاحب فائنلی ریفرنس میں ملزم آج نامزد ہو گئے ہیں نیب کی طرف سے, اور خرد برد کا الزام ہے اربوں روپے کی, اور بھی لوگ ہیں اس میں, اور
پیپلز پارٹی کے لیے جو امپریشن تھا کہ دے ہیو سم سافٹ کارنر اور دیئر جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں، یہ کیا ضابطے کی کارروائی ہے یا کچھ؟ بھائی دیکھیں یہ ضابطے کی ہے یا نہیں ہے، نیب نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں سوائے حکومتی پارٹی کے. اب حکومتی پارٹی میں بڑے بڑے چور ہیں جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ باخبر ذرائع یہی کہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر نے ان کو ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سافٹ کارنر کا مطلب ہے کہ وہ پیپلز پارٹی ان کی گود میں جا کے بیٹھی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو سیناریوز بنتے نا اس کے اندر یہ ایک سیناریو ہے. ٹھیک ہے، لاہور کی کیا خبریں ہیں نظامی صاحب؟ لاہور سردی کم ہے آج. نہیں سردی تو کم ہے، سیاسی خبر کیا ہے؟ کوئی ہلچل یہاں ہونے والی ہے؟ دیکھیں پہلے آپ اسپیکولیٹ کر رہے تھے اس دن کہ پرائم منسٹر آ کے ری شفل کریں گے، تو وہ تو کوئی نہیں ہوئی، کیبنٹ بیوروکریسی کی ہوئی البتہ. جی تو یہ ایک ہے نا جو کیبنٹ کی بات، یہ حکومتی حلقوں کی طرف سے خود اٹھائی جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ وزیر نہیں ہیں اور جن کو لارا دیا ہوا کہ تمہیں بنائیں گے، ان کو کچھ حوصلہ ہوتا ہے کہ شاید اب ہماری باری آ جائے. وہ پھر خبر شبر روٹیٹ کروا دیتے ہیں اور ایک ہوا بن جاتی ہے. نظامی صاحب میں کیبنٹ ری شفل سے اوپر کی بات کر رہا ہوں آپ کو. یہ پہلے ہوتا تھا رجحان، ٹی وی شیوی نہیں ہوتے تھے کہ مسٹر ایکس یا مس وائی کو وفاقی کابینہ میں لیا جا رہا ہے، تو وہ بندہ کبھی نہیں بنتا تھا. اچھا، اس کی وجہ یہ کہ فرض کریں آ گیا نام میرا، آ گیا فرض کریں، تو 10 بندے جو مجھے نہیں چاہتے وہ ایکٹیو ہو جائیں، یہ تو یوں ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، بیڈ ماؤتھرز، انٹریگرز. تو اب لوگ جو ہیں چپ کر کے کام کرتے رہتے ہیں. اب جس طرح محترمہ فردوس عائشہ قوال، دیکھیں کہاں سے آ کے انہوں نے شفقون مارا ہے، کو کہہ سکتا تھا کہ ٹارزن کی واپسی ہوگی. یہ وزیر بنانے اور گرانے میں میڈیا کا کتنا ہاتھ ہے آج کے میڈیا کا؟ وہ زیادہ نہیں ہے. اگر میڈیا کے گرانے پہ ہو تو کئی وزیر نہ ہو، نام نہیں لینا چاہتا. اچھا نظامی صاحب، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک لاہور میں مال روڈ پہ سب اچھا ہے جی، اور میرا تو خیال ہے کہ بوزدار صاحب جو ہیں توقع سے بہتر کام کر رہے ہیں. ایک ان میں اچھی بات ہے جس میں نے ان کو کبھی لوز بال نہیں کرتے دیکھا، گفتگو نپی تلی کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے کامیاب ہیں. اپنے باس کی تابعداری کرتے ہیں، حکم کی تعمیل کرتے ہیں، بجاوری ہوتی ہے. چلیں نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا، آج ہم سے اتنی اجازت دیجیے.